आसरो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज में। एक अफसोसनाक वाकया जो आज मस्जिद में हुआ, कीमती जानों का ज़िया हुआ। जिस तरह इतना अलर्ट था, इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं शेख रशीद अहमद, कोई अलर्ट नहीं था और हमें पता भी नहीं था, ये दुश्मनों की चाल है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इतने सालों के बाद क्रिकेट खेलने आया, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और पूरा पाकिस्तान इस पे गमजदा है। और उसी के साथ सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी एक अवामी मार्च कर रही है और सिंध के बाद अभी पंजाब के अंदर है और बार बार ललकार रही है। और इसी दौरान खान साहब भी बड़े एक्टिव हुए हैं, एक मिशन पे हैं कि इत्तेहादियों को मना लूं। चौधरियों के पास गए, जहांगीर तरीन साहब उनको याद आए काफी टाइम के बाद। अब कोशिश हो रही है कि मैं उनको मनाऊं। मुस्तकबिल हाथ में है इत्तेहादियों के, हुकूमत का और अपोजिशन का, दोनों का। आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा एक्टिव हैं। एक दूसरा मार्च जो पीटीआई कर रही है, हुकूक सिंध मार्च कर रही है, सिंध गवर्नमेंट की नाकामियों को, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी गवर्नेंस इस 14-15 साल में किस तरह रही है, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मौला बख्श सुमरो साहब, पीटीआई के रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। सुनो साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज तो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, जिस तरह पेशावर के अंदर हुआ, पेशावर ब्लीड्स। और इस मौके पे जब हालात बड़े साजगार भी थे, कुछ टाइम के बाद अचानक ये धमाका हुआ, क्या कहेंगे? जी, जो आज वाकया हुआ उसमें तो सारे मुल्क को दुख है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की, सिर्फ नहीं पाकिस्तान की रियासत को भी कमज़ोर करने की साजिश है। जितना मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान दुनिया भर में एक नाम बना रहा है। रशिया जा रहे हैं खान साहब, चाइना जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो दुश्मन मुमालिक जितने भी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे इकट्ठे भी उसी तेज़ी से हो रहे हैं, उसी ताकत से हो रहे हैं। इंटरनली भी बड़ी रिफ्ट है और मैं समझता हूँ कि जो पेशावर के लोग हैं उनके ऊपर जो है, जो इसमें लोग मुलव्वस है, उन पर बाकायदा कार्रवाई भी होनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं यकीन भी दिलाता हूँ रियासत पाकिस्तान इस पर एक्शन भी लेगी। डॉक्टर साहब, आप इस वाक्य के ऊपर जो बम धमाका हुआ है, बड़ा अफसोसनाक हुआ है, आप क्या कहेंगे? मुल्की हालात, रीजन के हालात बहुत आपके सामने है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ उसकी काबिल मजम्मत है, जितनी की जाए कम है। 53 तो अभी तक जो मीडिया पर चल रहा है शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं का इलाज चल रहा है। खुदा उनको सेहतयाबी दे, जो शहीद हो गए उनके फैमिलीज को हिम्मत दे। पर अब ये जुमले जो है नाकाफी हैं। मुझे बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, इस हुकूमत डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, बात करें, बोलते जाएं जनाब। जो मैंने पहले कहा वो आपको सुनाई दिया या दोबारा? नहीं, आप कहें सुनाई दिया। जनाब, ये जो नेशनल एक्शन प्लान जो पार्लियामेंट ने बनाया था उस पर कितनी मीटिंगें हुई हैं? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हमारी नाकाम फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह अफगानिस्तान में जिन लोगों के हवाले किया गया प्लेट में रखकर, और वो अभी नहीं पाकिस्तान को मान रहे, नहीं चीन को, नहीं किसी और मुल्क को। तो इस हवाले से ये नाकामी है और ये टेररिज्म लगता है ऐसा है कि खुदा ना खास्ता बढ़ सकता है। और ये सेक्रेटेरियन किलिंग्स हैं जो कि समझ में आ रही है बात, और खुदा करे इस तरह आगे बढ़े नहीं। और इसमें इस गवर्नमेंट की नाकामी है, जिन लोगों ने इनको पाला, इन दहशतगर्दों को, उनकी नाकामी है। और पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान प्रीवियसली भी हुआ है और अभी भी होगा। इतनी बड़ी टेररिज्म होती है, इनको पता नहीं होता है। तो क्या मतलब, ये 65 की वॉर हुई थी, उसमें जो है हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, तो अयूब खान ने जो डांटा उनकी एजेंसीज को उस जमाने की, तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे लगो, तो फिर हम किस तरह बैनुल-अक़वामी हालात पर नजर रखेंगे? एजेंसीज ने ये जवाब दिया था उस जमाने में अयूब खान को। तो इधर भी यही हालत है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे विच एंड कर रहे हैं और यहाँ टेररिज्म हो रही है। असल चीज पर तो इनको होश ही नहीं है। शेख रशीद आकर उल्टी सीधी बातें करता है टीवी पर, उसको होश नहीं है क्या? दूसरी जो एजेंसी जिसको टैक्स पेयर अरबे रुपया देते हैं, उनको होश नहीं है क्या? इसी पेशावर में बच्चों का
APS کا واقعہ ہوا تھا اس وقت بھی ان کو پتہ نہیں تھے, معصوم تھے. افسوسناک بات ہے. پاکستان اس طرح چل سکتا ہے کیا؟ اس طرح ٹیررزم ہوتی جائے اور پتہ ہی نہیں چلے, اور پھر ہم دو جملے بولیں کہ قابل مذمت ہے, ہم دیکھیں گے کس طرح ہوا ہے, اس میں دشمن ملک کا ہاتھ ہے. یہ تو 72 سال سے چیزیں چل رہی ہیں, ہم اربیں روپیہ ان کو دے رہے ہیں صحیح. کہ ملک کی حفاظت کرو. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, لانگ مارچ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ان کی اپنی بھی یہاں گورنمنٹ ہے, ایک لانگ مارچ کرنے جا رہا, آئینی مدت حکومت اپنی پوری کرے. آپ کا ہمیشہ پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ آئینی مدت پوری کرے, آپ کیا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم کانسٹیٹیوشن پر بلیو ہے, ہم کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہمیں رائٹس ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, لانگ مارچ ہم کر سکتے ہیں, مظاہرہ کر سکتے ہیں, جلسہ کر سکتے ہیں, عدم اعتماد لا سکتے ہیں صوبے میں, مرکز میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, تو یہ ہم کانسٹیٹیوشنل مین کریں گے. ہم جتھا گیری پر تو بلیو نہیں کرتے, جس طرح تحریک انصاف نے شجاع پاشا کے حکم پر انہوں نے جا کر جتھا گیری کی تھی, پارلیمنٹ پر اٹیک کیا تھا, کورٹ پر اٹیک کیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس پر, PTV پر. ہم تو وہ کرنے نہیں جا رہے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ ہے وہی کریں گے جو کہ لکھا پڑا ہے, اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی سسٹم ڈیریل ہو جائے اور باکسز اور ولف آ جائیں, اس طرح ہم بھی نہیں چاہتے. جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ ہے ہم اس پر چل رہے ہیں اور چلیں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب ٹیلی لائن پہ رہے. سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین اجازت دیتا ہے, لانگ مارچ کرنا ہمارا آئینی حق ہے, ہم یہ کوشش کریں گے, جلد سے جلوس کریں گے. ایک پیپلز پارٹی کو ریسپانس تو ملا ہے پنجاب کے اندر, یہ لوگ سب ناراض تھے مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے, آپ نے ریلیف دینے کی کوشش تو کی, لیکن کہتے ہیں یہ پریشر میں آ کر کیا ہے. دیکھیں امتیاز صاحب, میں اس بات پہ بالکل آتا ہوں سوال کہ تھوڑا سا میں کروں جو انہوں نے بات کی فورن پالیسی کی. فورن پالیسی آزاد اور کمپرومائزڈ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ جا کے امریکہ جھک جائیں, ان کے پیر چاٹنے شروع کر دیں, چاچی کلنٹن کو سلام کرنا شروع کر دیں, اور ان کے گود میں بیٹھ کے اپنا یہاں کا ایمبیسڈر ان کی مرضی سے بھیج دیں, اور سارے آپ ان کے مفائد بھی پورے کر دیں, اور پورا اپنا پیچھے جو اپنی ریاست پاکستان کو کمپرومائز کرا دیں, اپنی فوج کو کمپرومائز کرا دیں, اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو آپ کے ملک کے فائدے کی چیز ہے وہ وہاں بیچ آئیں, تو اس کو کمپرومائز فارن پالیسی کہتے ہیں. جب آزاد ریاست بنتی ہے, ایک آزاد, یہ لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایک آزاد فارن پالیسی بنتی ہے, تو کئی لوگوں کو اس چیز میں تکلیف ہوتی ہے, وہ وقت گزرتا ہے. تو یہ مشکل وقت گزر رہا ہے. روس خان صاحب کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں گئے, ان کی کوئی وہاں دولت, کوئی انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے. امریکہ وہ اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں گئے, چائنا مفاد کے لیے نہیں گئے, اس ملک کے لیے گئے ہیں. کوئی پیرس نہیں گئے وہ وہاں پہ پیلس خریدنے کے لیے, کوئی بکنگم پیلس نہیں خریدنے گئے, کوئی دبئی جا کے بیٹھ کے اپنا حساب کتاب نہیں کرنے گئے ہیں, کوئی انڈیا جا کے, وہ میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب انڈیا چلے جائے مودی سے بڑا جلسہ کر کے آئیں گے. ان کے پاس کوئی ہے بندہ جا کے وہاں پہ مودی کے برابر کوئی جلسہ کر پائے؟ سر اب 3 سال کے بعد بھی یہ پاپولرٹی ہے امتیاز صاحب کی, 3 سال کے بعد اب جو حالات ہیں, الیکشن آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں آپ کو سامنے, بائی الیکشن میں آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے, جتنے پولز آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے, مہنگائی کو آپ بھی مانتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ نے جو سوال کیا اس پہ میں آ جاؤں. وہ جو ہمارے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں تھوڑا سا اس بات پہ بات کروں گا. کانسٹیٹیوشن بالکل حق دیتا ہے لانگ مارچ کے لیے, آپ نکالیں لانگ مارچ, ہم بھی کر رہے ہیں نا کوک مارچ, ہم نے تو نہیں روکا کسی کو. پر جب ایم کیو ایم آپ کے سی ایم ہاؤس پہنچا تھا, مارا کیوں ان کو آپ نے؟ کیا ان کا حق نہیں تھا احتجاج کرنا؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جواب دیں, کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی مارچ کیا تھا, آپ نے ان کے اوپر تشدد کیا. سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حق ہے, رائٹ ہے, آپ کریں, ضرور کریں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان پر تشدد کریں, وہ پولیس والوں نے کیا تھا, اس پر ہم نے ایکشن بھی لیا, ان کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے. صحیح. تو مراد علی شاہ تو نہیں کہے گا کہ ان کو جا کر ڈنڈے مارے, وہ بھی MPS کو, تو اس پر ایک دم ایکشن بھی ہوا, وہ SP کو ریموو بھی کر دیا گیا. باقی جو کانسٹیٹیوشنل مین ہے, یہ تو پنجاب میں ہم انٹر ہوئے تھے تو وہیں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی. رحیم یار خان پر آج بھی سائیوال پر کی گئی, فوٹیج چل رہی ہے سوشل میڈیا پر. تو بہرحال کوئی ایشو نہیں ہے, پولیٹکس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, اور کانسٹیٹیوشنل جتنے ہم ہیں اتنے عمران خان نہیں ہے. جس طرح اس نے کنٹینر پر جس کے اشارے پر جو چیزیں کی تھی, وہ بھی تو ابھی پارٹ آف ہسٹری بن گیا ہے, اور ہم تو اس حساب سے تو نہیں کر رہے. سر بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے, اچھی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے. مولانا صاحب بھی کہتے ہیں, لگ یہی رہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی. آپ کو بھی لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟
اب وہ 2 جنے بہت بڑے لوگ ہیں, میں تو بہت چھوٹا ورکر ہوں, میں اس پر کیا تبصرہ کر, ان کی جو انفارمیشن ہے ہم سے زیادہ انفارمیشن ہے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس حوالے. پر یہ کہ پشاور میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انریسٹ چیزیں بڑھنے والی ہیں اور یہ عدم اعتماد بھی آنے والی ہے. اس کو آپ جوڑیں, اور جس طرح جو ہے چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, میں تو پولیٹیکل ورکر یہ کہہ رہا ہوں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اس طرح ہے جو کہ آج واقعہ ہوا ہے پشاور میں, اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح مجھے کم نظر آتا ہے. دیکھیں امتیاز صاحب, ایجنسیز جو سولینز بھی ہوتی ہے اور آرمی کی بھی ہوتی ہیں, رائٹ, اور ایجنسیز میں آئی بی بھی ہے, آئی ایس آئی بھی ہے. پاکستان کی جو پالیٹکس کو آپ گہری نظر سے دیکھیں گے تو یہاں ان دونوں ایجنسیز کے جھگڑے بھی چلے ہیں اور آپس میں لڑتے بھی رہے ہیں, جس کی وجہ سے حکومتیں جاتی بھی رہی ہیں اور بچتی بھی رہی ہیں. یہ سب چیزیں میں کیا پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئی ہیں؟ نواز شریف کا دور 90 کا دور آپ کے سامنے ہے, بی بی صاحبہ بھی اور نواز شریف بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں بے نظیر شہید نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ولی خان اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس زمانے میں اگر بن کر چلتے تو معاشلہ نہیں لگتا. صحیح. اور نواز شریف اور ہماری حکومت آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو یہ 99 میں پرویز مشرف دہشت گردی پھیلاتے ہوئے قبضہ نہیں کرتا. تو اس چیز کو تو ہم نے تسلیم کیا, پر پھر انہی جو طاقتور دھروں نے پھر وہ شجاع پاشا نے ایک پپٹ پرائم منسٹر اور پپٹ پارٹی بنا دی. سر 93 کے اندر جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی, اسحاق صاحب کہتے, جنرل وحید کاکڑ صاحب نے بھیج دی تھی, اس ٹائم بھی تو سسٹم گیا تھا, بی بی صاحبہ نے لانگ مارچ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل, میں بھی تھا لانگ مارچ میں, مگر اس کے بعد جب بے نظیر نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو پریویسلی جو پارٹیز کے درمیان 70 سے لے کر اب تک جو بھی ہوا ہے اس کو ہم دفن کرتے ہیں. مگر پھر کیا ہوا, پھر انہی قوتوں نے ایک نئی پپٹ پارٹی شجاع پاشا نے بنائی جو ہمارے سر پر پڑ گئی ہے, جس نے پاکستان کی تباہی کی ہے, فارن پالیسی میں, اکنامی میں, زراعت میں, ہر جگہ, اور ہم سب بھگت رہے ہیں. صحیح. سر آپ ٹیلی لائن پہ رہیں, ہمیں جوائن کیا تھوڑا سا لیٹ محترم جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب, اکیڈمک ہیں, قانون دان ہیں اور خود اینکر بھی ہیں. میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر تھینک یو ویری مچ, مائی پلیجر سر. سر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کیا ہے پوری فارن پالیسی. شاہ محمود قریشی صاحب نے احتجاج کرنا, لانگ مارچ کرنا ہمارا حق ہے, رائٹ ہے, اور سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو آزاد خارجہ پالیسی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. خارجہ پالیسی کی جہاں تک بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی اپروپریٹ چل رہی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے آزادی, ایک ہوتی ہے مادر پیدر آزادی. فارن منسٹر کمپلیٹلی لیفٹ لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں, جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کمپلیٹلی رائٹ الائنمنٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کہیں اور سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. وہ آج بھی ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جب چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ میڈیا کو فیس کرتا ہے, پرچی سے پڑھ کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, نپی تلی بات, نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم. جو بائیڈن جب آ کے بات کرتا ہے ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ رہا ہوتا ہے, صاف نظر آ رہا ہوتا ہے, میڈیا سے بات کر رہا ہے, ٹیلی پرومپٹر چل رہا ہوتا ہے, نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم. ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ ذرا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ فیشن سٹار رہے ہیں, کرکٹ سٹار رہے ہیں, وہ جاتے ہیں یس رچرڈ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آل ٹیل یو وٹ از, وہ جو ان کا دل آتا ہے وہ کر کے آ جاتے ہیں. اتنا بڑا ایشو رشیا یوکرین کا چل رہا ہے, فورن منسٹر کو بھیجا ہوا ہے سندھ فتح کرنے کے لیے. کہاں سے فورن پالیسی. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد سمرو صاحب مسکرا رہے ہیں, اس کے اوپر ضرور ریسپونڈ کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم ملاقاتیں کریں گے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے اپوزیشن کو ایک سائیڈ رکھیں, حکومت کی کارکردگی سے عوام مایوس ہے. ایک ریلیف دیا گیا, آپ کو پتا ہے 10-10 روپے کا پیٹرول اینڈ ڈیزل اینڈ 5 روپے پر یونٹ بجلی کا بھی
وہ دیا گیا. سر آپ بات ختم کریں, میں سمرو صاحب کی طرف آؤں. جی سر, تو میں فارن پالیسی پہ ہی بات کر رہا تھا. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ملک کی فارن پالیسی جو ہے وہ یا تو کیریئر ڈپلومیٹس اس کو چلا رہے ہیں, یا پھر جو آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کا کردار ہے. جو پولیٹیکل نمائندے ہوتے ہیں وہ اس وقت ملک کی فارن پالیسی نہیں چلا رہے, اور اگر وہ کوئی اس کے اندر بیچ میں آ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے, وہ آ کے کوئی نہ کوئی بونگی مارتے ہیں. میں آپ کو اس کے اوپر چند مثالیں دے سکتا ہوں. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, 22 کروڑ کی آبادی ہے. آپ نے صرف ایک شاہ محمود قریشی کو قلم دان دیا ہوا ہے. اس کے پاس نہ تو کوئی اسٹیٹ منسٹر ہے, نہ اس کے پاس کوئی ڈپٹی منسٹر ہے, نہ کوئی پولیٹیشین اور ایسا ہے جو کسی جگہ پہ اس کو ہیلپ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فورن منسٹری کے ساتھ جو بڑی اہم 7 وزارتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کوارڈینیشن میں چلنا ہوتا ہے, وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں خان صاحب خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں ان کو چپراسی بھی نہ رکھوں. یعنی شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے. یا علی امین گنڈا پور صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں وہ خلبوشن تو چلا گیا نا انڈیا, وہ کشمیر افیئرز کا منسٹر ہے اور وہ صبح کا اخبار بھی اٹھ کے نہیں پڑھتا. تو یہ جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ بڑی لیکنگ ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود بڑی لیکس لیتے ہیں, ایک نہیں 10 جگہ پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بیٹھ کے اپنے سفارتکاروں کو ڈانٹ دیا لائیو. کوئی ملک ہے جو اپنے سفارتکاروں کو بیٹھ کے ڈانٹتا ہے؟ بھائی اپنی ڈرٹی لانڈری آپ باہر جا کے کبھی نہیں دھوتے. میں کہتا ہوں سامنے بلا لیتے, ایک ایک سفارتکار کو جوتی اٹھا کے مارتے, لیکن دنیا کے سامنے آپ نے یہی کہنا ہے کہ یس پاکستانی ڈپلومیٹس آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ, پاکستان آرمی از دا بیسٹ ان دا ورلڈ, پاکستان سپریم کورٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہم نے ان کی عزت رکھنی ہے. تو یہ جو ایک لیکس ماحول ہے نا کہ کوئی بھی عثمان ڈار کو بھیج دیا, تو جا کے اس چینل کو انٹرویو دیا, اور یہاں سے اٹھا کے وہ ایک جو جونیئر منسٹر رکھے ہوئے انفارمیشن کے اسٹیٹ والے ان کو بھیج دیا. وہ ظاہر ہے فیصلہ بادی, وہ آپس میں جھکتے مارنے والے, وہ فورن پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں. پاکستان اس چیز کا محتمل نہیں ہو سکتا. پروفیشنلز لے کے آئیں, خدا کے واسطے پروفیشنلز لے کے آئیں. آپ کے سامنے کافی سوالات آ گئے ہیں, جواب دیں گے. ایک لیکس ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ ہے بڑا, وزراء کو پتہ نہیں. جس طرح ایک اہم ایشو جس طرح آپ نے کہا رشیا, تو ہمارے جو آپ فارن منسٹر ہیں وہ سندھ کے اندر جس طرح کہیں, آپ ضرور اس کے اوپر جواب دیں. دیکھیں بات یہ جو فارن منسٹر وہ کیا کرے, رشیا جا کے یوکرین کے لیے بات کرے, یوکرین جا کے رشیا کے لیے بات کرے. جب پاکستان کا کام بنتا ہے یوکرین اور رشیا کے مسئلے حل کرانا, ورلڈ پاورز کہاں بیٹھے ہوئے. صحیح, آپ کے ملک کا اتنا لیول تو نہیں ہے کہ آپ رشیا اور یوکرین میں ملک کو بتا رہے ہیں. ہم انڈیا اور یہاں کے علاقوں کو سنبھال رہے ہیں, کافی ہمارے لیے. ہماری کوئی پاکستان کا مینڈیٹ بنتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہمارا کیا مینڈیٹ بنتا ہے رشیا اور یوکرین کا؟ فارن پالیسی سر ہم کوئی ویٹو پاور ہے یا ہم کوئی یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے, ہمارے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہیں. ہم نے ظاہر ہے دیکھیں سمرو صاحب, ہوتا یہ ہے جب رشیا اور یوکرین کا کنفلکٹ ہو رہا ہے تو اس کا فال آؤٹ پورے ریجن پہ ہونا ہے, اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, شری لنکا کو دیکھ لیں, وہ ہم سے بھی چھوٹے ملک ہیں, ہماری جتنی طاقت نہیں رکھتے, مگر وہ اس کے وہاں اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جب یہ وار شروع ہوئی نا یوکرین رشیا کے, تو آپ کا فارن منسٹر تھا ہی رشیا میں, آپ کا پرائم منسٹر بھی رشیا میں. کیا وہاں وہ 40 دن کا دھرنا دے دیتے؟ میرے خیال ہے خوش ہونا اس بات میں, وہ رشیا میں دھرنا دے دیتے کہ یوکرین کے خلاف اپنے جنگ نہیں کرنی. حکومت ناکام گئی ہے. آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں, وہ کوئی نہیں کہہ رہا, آپ چھوڑ دیں اپوزیشن کو ایک سائیڈ رکھے. حکومت ناکام گئی ہے, آپ کے اتحادی آپ سے دور ہو رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. طریقہ تو میں دیکھیں میری بات سنیں, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, کیا جو اپوزیشن ہے ان کو پہلے حکومت نہیں ملی؟ کیا ان نے اپنی کوئی کارنامے نہیں دکھائے؟ کیا حکمرانی اپنی نہیں دکھائی؟ کیا پیپلز پارٹی کے بعد ابھی بھی گورنمنٹ نہیں ہے سندھ میں؟ ہسپتالوں کے حال سب کے سامنے, ایجوکیشن سب کے سامنے, اسکول سارے بند ہیں, روڈ تباہ ہیں. ان نے یہ بنا لیے جو یہ فتح کرنے گئے اسلام آباد. پیچھے کے معاملات کا کیا؟ آپ نے سندھ کو کیا دیا؟ آپ سندھ فتح کرنے آئے. سندھ نظر انداز ہوا ہے, سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, نظر انداز ہوا ہے. سندھ میں امتیاز صاحب باقی کون؟ پرائم منسٹر سر. پرائم منسٹر بالکل پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر پورے ملک کا ہے, سندھ کا نہیں ہے صرف. سر پھر سندھ نظر انداز ہوا. آتے بات سنیں نا, ایک ٹائم ایک کو جواب دے دوں میں, میری بات سنیں نا. اس ٹائم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو ہٹانے کی نا, اپوزیشن والے 3.5 سال سے لگے, 1.5 سال اور باقی پچا ہے. اگر 1.5 سال میں وہ نہیں ہٹا سکتے, کم از کم اتنا ضرور ہے کہ پھر مان لے کہ عمران خان سیاستدان ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں ہٹا سکتے سر. ڈاکٹر صاحب ایک یہاں سوال یہ بنتا ہے, اگر ہٹا دیا تو پھر یہ بھی مانیں گے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے؟ مان لوں گا. چلے ٹھیک ہے, میں لکھنے کے لیے تیار ہوں. ہاں ریکارڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیاستدان ہے, شروع دن سے جب حلف لیا ہے پرائم منسٹر یہ پیچھے پڑے ہوئے, اگر اب بھی نہیں ہٹاتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ایک سیاستدان, ایک لیڈر عمران خان ہے.
سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کروں کہ کل یا ایک دن پہلے کی ڈان اخبار میں اور سب اخباروں میں پاکستان کے 23 سٹنگ ایمبیسڈرز نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا کہ یوکرین کے مسئلے پر جو ہے آپ کنڈیم کریں اور یونائٹڈ نیشن میں جو ووٹنگ ہوگی اس میں پاکستان بھی کنڈیم کرے. یہ سٹنگ ایمبیسڈرز کہہ رہے ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں. اس سے پہلے جب یہ یوکرین جا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے, تو فارن آفس نے اس کو کہا پرائم منسٹر کو مت جائیں, اس کو ڈیلے کریں. اس نے یہ بات بھی نہیں مانی. تو یہاں تو جو ایمبیسڈرز جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں کیونکہ کیریئر ڈپلومیٹ ہے وہ غلط ہے. یہ بات عوام کے سامنے میں رکھوں گا. اب جو دوسرا سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتارنا نہ اتارنا, بھئی ہم کانسٹیٹیوشنل طریقہ استعمال کریں گے نا, کوئی جتھا گیری تو نہیں کریں گے کہ طالبان کی طرح جو امریکہ اور طالبان میں اور جس میں پاکستان نے قطر میں بیٹھ کر ان دونوں کو تینوں کو ملایا کہ بھئی جا کر اشرف غنی کو بھگا دیا اور جا کر افغانستان پر قبضہ کیا. اس طرح تو ہم پاکستان پر قبضہ نہیں کریں گے. جو کانسٹیٹیوشن طریقہ ہے, صحیح, آپ کے پاس جو اینالسٹ بیٹھے ہیں ہمارے دوست, وہی طریقہ جو کانسٹیٹیوشن میں وہی اڈاپٹ کریں گے. تو کبھی کامیاب ہوتی, کبھی نہیں ہوتی. نہیں ہوگی تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ یہ زیادہ اور کمزور ہوں گے, ایروڈ ہو جائے گا ان کی حاکمیت اور ان کا جو ہے سسٹم. تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ اگر عوام کے دکھ درد ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, فارن پالیسی کی ناکامی ہے, اکنامی زراعت کی ناکامی ہے, تو اس پر کیا ہم خاموش ہو کر بیٹھیں گے؟ نیچرلی ہم کریں گے, ہمارے دوسرے جو اپوننٹس اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی کریں گی. تو یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس ہے. آزاد فارن پالیسی صرف ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی, پر آخر میں اس کو بھی انہوں نے جو ہے شہید کر دیا گیا. بے نظیر نے کوشش کی اور دیگر جو ہے نواز شریف نے بھی کوشش کی, تو ان کا کیا اثر ہوا سب کو پتا ہے. یہ کیا فارن پالیسی کرے گا؟ چائنا سے اس نے سیپے ختم کر دیا ہے, رشیا سے اس کو اتنی محبت ہے نا. تو امتیاز میر 2011 میں زرداری صاحب رشیا گئے تھے, اس نے جا کر کہا تھا کہ بھائی یہ جو اسٹیل مل ہے, سندھی میں ہم کہتے ہیں جیکو جنے وہ نپائے, یہ جو اسٹیل مل ہے 49% رشینز لے اور 51% پاکستانی لے. اس کے بعد جو حکومت آئی نواز شریف کی, انہوں نے بھی امپلیمنٹ نہیں کیا. تو اگر ان کو اتنا رشا سے ہے تو اسٹیل مل دے دیں ان کو, کیونکہ وہ چلا سکتے ہیں. یہ کیا کریں گے فیصلہ؟ ان کو خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ کیا کل ہونے والا ہے. یہ فیصلے کریں گے رشیا سے. 72 سال ہم نے رشیا سے جنگ لڑی اور اس سے کنسپیریسی کی. رشیا نے اس کو بلا کر یوکرین پر حملہ کر کے پاکستان کا بدلہ انہوں نے لے لیا 72 سال کا. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے 47 سے لے کر اب تک اینٹی رشین پالیسی لی, پوٹن نے بدلہ لے لیا, اس کو بلا کر اس کے ہوتے ہوئے حملہ کر دیا. اب ہسٹری اس کو کیا کہے گی؟ پاکستان کو اس کو انہوں نے حساب کتاب 72 سال کا برابر کر دیا. پاکستان ویسٹ میں بھی خوار ہو گیا, امریکہ کے پاس, آسٹریلیا کے پاس, ساری دنیا میں. صحیح. سمرو صاحب, بہت سے چیلنجز ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, شروع دن سے چیلنجز ہیں. کچھ چیلنجز آپ نے بحران خود پیدا کیے ہیں, جس طرح پی کا قانون آپ کے سامنے, پھر آپ تسلیم بھی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم واپس لیتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہر چیز. ایک پریشر آیا میڈیا کے ساتھ بھی, آپ نے ایک محاذ کھول دیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو کم از کم مانے نا, پھر ڈیموکریسی ہے نا جو ہم تسلیم کر دیتے ہیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ان کی باتیں سن کے. ان کی یہ مجھے پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے پاکستان فوج کے خلاف ہے. یعنی کہ شجاع پاشا یہ وہ ساری ان کی پالیسی, یہ باتیں ساری فوج کے خلاف کر رہے ہیں. خیر اس بات کی مذمت کروں گا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ان کی پیپلز پارٹی این آر او تو یہ لے کے آئے تھے نا مشرف سے, فوج سے کیوں لیا این آر او آپ لوگوں نے؟ آپ کا بلاول صاحب خود جا کے باجوہ صاحب سے کیوں ملاقاتیں کرتے چھپے رہے؟ جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 سے یہ جا کے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کے خلاف جائیں گے, پھر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات. آپ خلاف کس کے ہیں؟ ہاتھ اور اسٹیبلشمنٹ بنا لیتے گورنمنٹ کے خلاف. مطلب آپ کی اپنی پالیسی واضح نہیں ہے. اور دوسری جو بات کی جا رہی ہے کہ بوجھ یعنی کہ بنایا جاتا ہے خود سے. مجھے پتا ہے یوریا کا سپلائی سندھ میں ختم ہوا نا,
रेड सिंध में बड़े, चोरी हुई, पता नहीं कौन सी चोरी कह रहे हैं स्मगलिंग हुआ है हाँ तो मुल्क से बाहर। हाँ तो किसकी गवर्नमेंट? सर वो बॉर्डर किसके पास होता है? ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक अच्छा, ब्रेक का border टाइम। हाँ बॉर्डर किसके पास होती है, ये अहम सवाल है बड़ा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे रहे, ब्रेक के बाद आते हैं। अगर कोई चीज स्मगलिंग होती है तो उसकी जिम्मेदार तो वफाकी गवर्नमेंट है ना। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, स्टूडियो में मोहतरम जनाब मौलाना सुमरो साहब हैं और बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी हैं। सर आप अपनी बात खत्म करें महंगाई की। देखिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि महंगाई के हवाले से जो यूरिया है सिंध में चोरी हुआ, गंदम सिंध में चोरी हुई, क्या महंगाई नहीं हुई यहाँ पे? उनको तो कंट्रोल नहीं किया गया। इतनी सारी चीजें, यानी कि इनके पास हुकूमत है पूरी सिंध में, ये रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। जहां इनको महसूस हो रहा है तकलीफ है लोगों को, देना रिलीफ, क्यों नहीं देते? जब कोविड काउंटर सवाल करूं न करूं करें फिर आप कहेंगे फिर इम्तियाज काउंटर सवाल कर ले सर अगर पेट्रोल डीजल ये चीजें बढ़ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ जाती हैं, आपको खुद पता है। तो सब्सिडाइज कर लेना ये लोग अपने सूबे में, करके तो दिखाएं। सर ये किस तरह कर सकते हैं? सर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर मतलब ये इतना बड़ा महंगाई को मानते भी हैं आपके लोग? हम मानते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने माना है, हम मानते कहा है कि हाँ ये चीज है। और दूसरी बात ये कि खान साहब मीडिया के ऊपर एक बड़ा सवाल होता है, मीडिया को कहते हैं कि ये 70% खबरें जो है ना हमारे खिलाफ लगती हैं। खान साहब पहले तस्लीम करते थे ये मेरी हुकूमत जो बनी है इसमें सहाफियों का बड़ा एक रोल है, सपोर्ट है, हमने बहुत कवर किया। आप क्या कहेंगे कि महंगाई की जिम्मेदार भी गवर्नमेंट है, आप क्या कहेंगे? सर मैं 3 बातें हैं। एक तो नंबर 1 रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि वो करीम ख्वाजा साहब बात कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स फॉरेन मिशंस अब्रॉड हैं उन्होंने खत लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्क के जो एम्बेसडर्स पाकिस्तान में स्टेशनड हैं उन्होंने खत लिखा है। हमारा डिप्लोमेट अपने वजीर आजम को खत नहीं लिख सकता, ये इनसबऑर्डिनेशन है, बल्कि ग्रेव इनसबऑर्डिनेशन है और वो अगले ही दिन टर्मिनेट हो जाएगा ऐसा डिप्लोमेट अगर वो इस टाइप की हरकत करेगा। इनके अपने डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से कहा कुछ ऐसा है, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने लिखा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सिफारतकार बाहर के मुल्कों के हैं उन्होंने कहा है और वो कह सकते हैं। हमारा तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर को कैसे कहेगा, ऐसे डिप्लोमेट को उठा के बाहर फेंकेंगे। देखें, बेशक वो कोई आर्मी का बंदा हो, बेशक जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का बंदा हो, सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे है, ये आइन कहता है, इसके आगे कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ जाएं दूसरी बात की तरफ, वो आएगी महंगाई के ऊपर। देखें, मैं बार बार आपके शो में कई दफा एक्सप्लिकेट कर चुका हूं, इन्फ्लेशन और प्राइस कंट्रोल 2 अलग चीजें हैं। इन्फ्लेशन जनरल इकोनॉमिक सेंस से आती है, प्राइस कंट्रोल आती है सप्लाई और डिमांड उस पर्टिकुलर चीज की कंट्रोल करने से। दोनों वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये अब लाहौर हाई कोर्ट का इसके ऊपर फैसला मौजूद है कि प्राइस कंट्रोल शुरू से लेकर आज तक वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। अगर वफाकी हुकूमत आज चाहे एक्शन ले, क्यों एक्शन नहीं लेती मुझे नहीं समझ आती। मैं यही तो कह रहा हूं कि देखें, खान साहब अगर पंजाब में जाके बैठते हैं और बुजदार को बुला लेते हैं, सिंध में आके मुराद अली शाह को भी बुलाएं ना, उसको जरा ट्रबल करें, उसे कहें प्राइम मिनिस्टर आया हुआ, आओ इधर आके बात करो। हमें भी तो जरा खुशी हो ना, हमें फील तो हो कि हमारे सूबे में भी प्राइम मिनिस्टर आया है, यहां भी चीजों को सीरियसली ले रहा है। यहां पे लगाए ना 2-4 मिनिस्टरों को कि भाई ये प्राइस कंट्रोल करो। वो जिस मिनिस्टर को जो टास्क देते हैं वो उसमें इतनी बुरी तरह फेल होता है। यानी अली जैदी को उन्होंने टास्क दिया कचरा साफ कर दो, फेल होके वो वापस चला गया, भूल गया वो टास्क। फिर उसको टास्क मिला कि जी ये प्राइस कंट्रोल करनी है, वो टास्क भी भूल गए। अब वो कंटेनर पे खड़े होके और वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो महंगाई सिर्फ और सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी है। अगर सूबा कोई घेल मेल घोलमोल कर रहा है, वफाक के पास ऐसी एजेंसियां हैं, ये एक फेडरेशन है कि उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है सर, अगर कोई करप्शन में मुलविस है, ये भी वफाक ने पकड़ना है। अली ताहिर साहब, एक चीज आपके सामने है, नंबर गेम्स 17 का फर्क है ऊपर MNS का, ठीक है ना। इनके पास 24 है। सुमरो साहब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, तहरीक अदम एतमाद। इनके इत्तेहादी बड़े अहम परवेज इलाही साहब ने कहा हांडी में कुछ पक रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इतनी सीरियस एफर्ट्स किसी ने नहीं की जितनी हो रही है, जितनी मुलाकात है। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे ये लगता है कि देखिए, नंबर गेम्स को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं ओवरऑल फर्क नहीं देखता, मैं ये देखता हूं आइन में क्या लिखा है। आइन में ये लिखा है कि जो टोटल है उसका हाफ चाहिए, हाफ से एक सीट भी ऊपर है आप ले गए, वो नंबर बनता है 172। 162 इनके पास हैं, 10 पूरे करने हैं। 10 पूरे करने में अगर BAP और MQM मिल जाए तो भी पूरे हो जाते हैं। अगर BAP और काफ लीग मिल जाए तो भी पूरे हो जाते हैं। काफ लीग और अपना जो है MQM मिल जाए तो भी पूरे हो जाते हैं। तो 2 इत्तेहादियों को कम से कम छोड़ के उधर से इधर आना पड़ेगा। और आपको पता है ये इत्तेहाद बिल जबर है,
آپ کو خود پتا ہے. اور یہ دو سیاسی جماعتیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ اشارے کی جماعتیں ہیں, آپ کو خود پتا ہے. مطلب کی جماعتیں ہیں, میں اسی طرح مطلب کی جماعتیں ہیں. آپ انہیں مطلب دیکھیں نا, یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک, میں آئی ایم سوری تھوڑے سے 2 منٹ لوں گا, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 دوست تھے, ایک لگ گیا بدماشی میں, گنڈا گردی میں, وہ سارا ٹائم ضائع کرتا تھا, کنچے کھیلتا تھا, ڈکیتیاں مارتا تھا. دوسرا پڑھ لکھ کے جو ہے نا وہ بن گیا CSS آفیسر, اور 20 سال بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو CSS آفیسر گیا, اس نے کہا میں جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو ذرا پڑھنے لکھنے سے, بابو بننے سے کیا ہوتا ہے. آگے گیا تو دیکھا کوٹھے ہیں, 8 لینڈ کروزریں کھڑی ہیں, سارا کچھ ہے. تو وہ اندر گیا, اس نے کہا یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں آگے تجھے کہوں گا پریشان ہو گیا ہوں, یہ کیا, اور میرے بچے کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے جیسا بننا ہے, پاپا آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا بیٹا میں سیاستدان بن گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا عدم اعتماد آتے رہے, پیسے آتے رہے, کبھی اس پارٹی نے خریدا, کبھی اس پارٹی نے خریدا, کبھی اس پارٹی نے خریدا. تو یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ مطلب کی جماعتیں ہیں. اور میں سے صرف ایک بات, ایک لاسٹ بات دیکھیں, ایک چیز اور بھی ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کا آپس میں ایک معاہدہ تھا 63A, انہوں نے مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی کہ ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی میں نہ جائے. آج جب کہتے ہیں کہ ہم نے PTI کے 38 لوگ لے لیے, اور ٹکٹ کے لالچ دے کے لے لیے, اور پیسوں کے لالچ دے کے لے لیے, تو I think this is a movement of shame for this opposition. سر ڈاکٹر صاحب, لوگ خریدے جائیں گے, خرید و فروخت ہوگی, یہ لوگ جمہوریت کے لیے نہیں آئیں گے, آپ کو خود پتا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب 2 پوائنٹ آف ویو پر چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا اتحادی جو ہیں ان کو توڑا جائے, صحیح, اس پر بات چیت چل رہی ہے. باقی انہی کے جو MNAs ہیں, انہوں نے نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا مولانا سے رابطہ کیا ہے کہ ہم ہمارا فیوچر سیکیور کریں, اور انہوں نے جو ہے حکمت عملی بنائی ہے اپنا PTI نے کہ وہ ان لوگوں کو کڈنیپ کریں گے, ابڈکٹ کریں گے, اور جس دن عدم اعتماد آئے گی تو یہ لوگ آئیں گے نہیں. یہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. صحیح. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, فارورڈ بلاکس, لوور کراسنگ, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہم جو بھی کریں گے کانسٹیٹیوشن کے بریچ نہیں کریں گے. جو کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ فلور کراسنگ یا جو بجٹ میں ووٹ نہیں دیتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں گزر 10 سالوں سے آ رہا ہوں, میں ہسٹری کو کوٹ کرتا ہوں. جو ہسٹری میں چیزیں لکھی ہوتی ہے, واقعات ہوتے ہیں, وہ کم فہم لوگ جن کو ہسٹری کا علم نہیں ہے, تاریخ کا علم نہیں ہے, تو ان کے پاس غداری, ملک دشمنی, اسلام دشمنی اور اس طرح کی باتیں ہیں جس سے ہم کسی صورت سے مرغوب نہیں ہیں. ہسٹری میں جو چیزیں ہیں کہ شجاع پاشا نے ان کو پپٹ پرائم منسٹر اور پپٹ پارٹی بنائی, جو کہ یہاں ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا تھا اور دوسری چیزیں تباہی کرنی تھی, اور تاریخ میں یہ سب چیز لکھ گئی ہے. سر کیا مجھے آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, کیا یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہ ووٹ سے نہیں آئے, یہ اسمبلی جو ہے, اس اسمبلی کو آپ نہیں مانتے؟ دیکھیں ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, مگر ہم سر وہی آپ بتائیں نا. میری بات سنیں, حقیقی گورنمنٹ ہے یا جعلی گورنمنٹ؟ میری بات سنیں. قائد اعظم اور مہاتما گاندھی نے 1935 میں جو ایکٹ آیا تھا, اس ایکٹ کے تحت اسمبلیز کے اتنے پاورز نہیں تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. مگر اس کے باوجود مسلم لیگ یا جناح صاحب یا مہاتما گاندھی اور نہرو یہ سب الیکشنز میں گئے. پھر آگے چل کر اسمبلی اتنی پاورفل ہو گئی کہ پارٹیشن ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جاتے, 85 میں ہم نے شرکت نہیں کی, بے نظیر صاحبہ کو آخر تک افسوس تھا کہ ہم 85 کے الیکشن میں کیوں نہیں گئے. صحیح. تو ہمارا وہی لائن ہے کہ بھائی ہمیں جانا ہے پروسیس میں, اور چیزوں میں اگر پروسیس میں رہیں گے تو چیزیں بنیں گی. صحیح. میں تو اس کا جواب یہی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. صحیح. سبرا صاحب آپ جواب دیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اتحادیوں کے پاس, اپنے کے پاس جائیں گے, منانے جائیں گے, کچھ مشن پہ شروع بھی ہوئے. آپ کو پتا ہے کولیشن گورنمنٹ بہت مشکل ہے, آپ اس کو مانے نہ مانے, گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہوتی ہے.
آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایسے جمہوریت کے لیے آئیں، عوام کے لیے آئیں، تو اس کا بھی بڑا کوسچن مارک، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش رہی تھی، جو ہمارے جس نظریے کے تحت ہم اس پارٹی میں آئے تھے اور جس نظریے کے تحت یہ پارٹی حکومت میں آئی تھی، ہمارا ایک ہی نظریہ تھا، آج بھی اس پہ قائم ہے۔ اگر کہیں کمی پیشی ہے تو کولیشن گورنمنٹ جو بنی ہے، جو ہمارے اتحادی ہیں باقی پارٹی، ان کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، اور انہی اتحادیوں کے اوپر جو ہے ہماری اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے اقتدار، وہ ابھی تک اقتدار کے پیچھے ہے، اور ہمارے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اپنا اقتدار بچانے کے چکر میں ہیں۔ تو میری تو ذاتی بھی ہے اور پارٹی کی بھی ہے پالیسی کہ ہم اقتدار بچانے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آپ توڑ سکتے ہیں گورنمنٹ توڑ دیں، آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، آپ توڑیں، ہم نہیں جائیں گے اپنے اتحادیوں کے پاس بار بار، ہم بار بار جا کے اتحادیوں کو راضی نہیں کریں گے، انہی اتحادیوں کے لیے بار بار کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے راضی کرنے، پنجاب گورنمنٹ گرا دیں گے، بلوچستان میں گرا دیں گے، سندھ میں نہیں گھسنے دیں گے، وفاق گرا دیں گے۔ تو خان صاحب ذاتی طور پہ کسی اتحادی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے۔ اب یہ خبر چل رہی ہے ایم کیو ایم کے نام سے اپنا جو ہے جائیں گے، اب بہادر آباد وہ نہیں جائیں گے؟ نہیں، اب ایم کیو ایم خود خان صاحب سے ملاقات کرے گی، خان صاحب نہیں جائیں گے۔ سر دیکھیں، میں بڑی سمپل سی بات ہے، دیکھیں بات صحیح کی ہے سورج صاحب نے سر، کہہ رہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اتحادیوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ I don't agree۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات دیکھیں اتحاد ان سے خوش نہیں ہے۔ ہر سیاست دان کے اندر جو ایک جو کیڑا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے یہاں پہ۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا انڈیپینڈنٹ ٹکٹ پہ لڑو گے، پارٹی میں نہیں لوں گا، پھر تمام لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ٹکٹ سے پارٹی کے اندر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو آئیڈیالوجیکل ورکر ہے اس کو پوزیشن دوں گا، عثمان بزدار جو ہے 12 مہینے پہلے آیا، شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے آیا، فواد چودھری پیپلز پارٹی سے آیا، جہانگیر ترین کاف لیگ سے آیا، نون لیگ کے لوگ لے لیے، مشرف کے لوگ لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو پنجاب کا ڈاکو ہے پرویز الہی، اور پرسوں جو ہے وہ جا کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا ایم کیو ایم، ہاں عیادت ہی ہوتی ہے، ہم یہ پتہ ہے سیاست دان عیادت ہی کرتے ہیں، وہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جس ایم کیو ایم کو کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے، وہ آج کیبنٹ میں جب وہ اندر آتے ہیں ان کے ممبر کہتے ہیں ان سے نفیس لوگ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ جن لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بلوچستان میں پیسے لے کے بیٹھ جو ہے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور میں سب سے پہلے ان کو پکڑوں گا، وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسٹاپ ود دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ، بٹ اسٹاپ ود دس نان سینس دیٹ سم ہاؤ پرائم منسٹر وڈ سے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے۔ جتنی ان کو حکومت کی ٹینشن ہے مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، ٹینشن ہے سبرا صاحب، کوئی ٹینشن ہمیں نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے، کوئی جس اتحادی نے جانا ہے جائے۔ سر بڑے کیسز بننے ہیں۔ دوسری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہر پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا میرے بھائی، پر پولیٹیکل میچورٹی بہت ضروری ہے۔ صحیح بات، ہر پارٹی نے جب پاور میں آنا ہے تو آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ ہی نہیں بنے گی الیکٹیبل۔ جب آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر دیا ہے، خان صاحب نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے، یا تو وہ فیصلہ کر دیتے ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر، بنانی ہے، بڑی مہربانی۔ سمرو صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح کمپرومائزز بھی کی اقتدار کے لیے آپ کو سامنے، لیکن یہ بھی حکومت یہ بھی صحیح ہے کہ اتحادی خان صاحب سے خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کھلی چھوٹ نہیں دی۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔